परवरदिगार बहरों बर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के हवाले से हमारे मुल्क के जय्यद उलमा गुफ्तगू फरमाते हैं। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब का होता है। आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात। पयाम सुबह ये 6 दिन इस अंदाज से जारी रहता है और इतवार को बेस्ट ऑफ द वीक हम चलाते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, हमारी इल्मी कमी दूर करते हैं, कुरान करीम के माना मफ़ाहीम हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाहता है, हमें कहाँ देखना चाहता है। और हमसे मुराद सिर्फ अहले ईमान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत, क्योंकि खालिक और मालिक तो अल्लाह ही है। ख़वातीन हज़रात, सूरह हुजरात पर गुफ्तगू, बहुत सारी आयात गुफ्तगू में आ चुकी हैं। आज हम सूरह हुजरात की आयात 6 और 7 के ताल्लुक़ से वतन अज़ीज़ के एक मुमताज़ आलिम दीन मुफस्सिर कुरान से सीखेंगे। फासिक के बारे में बात हो रही है, अहले ईमान से मुखातबत हो रही है। अल्लाहु अकबर। यानी ये पूरी इंसानियत से मुखातबत नहीं हो रही है। देखो, तुम ईमान लाए हो, तुम्हारा दावा ईमानी है। अल्लाहु अकबर। कोई फासिक कोई ख़बर ले आए तो तहक़ीक़ कर लिया करो। ऐसा ना हो तुम रिएक्शन में कोई जवाबी कार्रवाई करो, फिर तुम्हें नदामत का सामना करना पड़े कि अरे ये बात तो गलत थी, ये ख़बर तो गलत थी। तो ख़बर की भी तहक़ीक़ करो और ख़बर लाने वाले की भी तहक़ीक़ करो। फासिक किसे कहते हैं, एक सवाल हम ये भी रखेंगे। और क्या फ़िस्क़ कुफ्र तक ले जाता है? ये फ़िस्क़, कुफ्र, इस्यान, ये गुफ्तगू में इंशाअल्लाह आएंगी ये तमाम बातें जो कि इन आयात का हिस्सा हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे रवैये क्या हैं? जो ख़बर आती है हमारे पास, हम फ़ौरन उस पर यकीन कर लेते हैं। क्या ये रवैया मुनासिब है? क्या हर ख़बर हर शख्स के इल्म में आनी चाहिए? दीन क्या कहता है? क्या ये बेहतर नहीं कि वो ख़बर किसी अहम आदमी, बड़े आदमी, एक ज़ीरक आदमी, एक मुदब्बिर आदमी को दी जाए और वो फ़ैसला करे कि ये ख़बर इससे रियासत का, मुल्क का, माशरे का कोई नुकसान तो नहीं होता अगर ये ख़बर हम पब्लिक कर दें? ये कहाँ तक हमें ये ख़बर अवामुन्नास तक पहुँचानी है? दीन क्या इस सिलसिले में रहनुमाई करता है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, फिर फ़ौरन अल्लाहु अकबर, खूब जान लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। इसका रब्त क्या है ये भी हम जानेंगे। और अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे मामलात में अगर वो तुम्हारी ख्वाहिशात को मान लें तो तुम ही मुश्किल में पड़ जाओगे। किस जानिब इशारा है? कौन लोग ये चाहते थे कि उनकी ख्वाहिशात पे अमल कर लिया जाए? अल्लाह फरमाता है, तुम अहले ईमान हो ना, तो अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी और ईमान को तुम्हारे लिए दिल पसंद बना दिया और कुफ्र, निफाक, फुसूक, इस्यान मुतनफ़िर कर दिया तुम्हें। अल्लाहु अकबर। और जो लोग अमल करते हैं, अमल पैरा होते हैं, वो अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से, अल्लाह के एहसान की वजह से राह रास्त पर हैं। ख़वातीन हज़रात, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर सरफराज अहमद आवान साहब से, जो तशरीफ़ फरमा हैं हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में। ख़वातीन हज़रात, किसी तारुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी डॉक्टर साहब बात करते हैं, एक दुनिया
آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ حجرات اور آیات 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن اللہ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد امان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس نبی کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ درست جواب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یا غریبوں پر ظلم کرتے تھے، یا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، اہل مقام کا مرتبہ منصب، اللہ اکبر۔ فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، اللہ اکبر۔
اہل ایمان کا مرتبہ ذرا بیان فرمائیے ڈاکٹر صاحب، فاسق کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سورہ حجرات کی جن آیات کا آج انتخاب کیا گیا، ان میں بڑی اہم تعلیمات ہیں، پروپیگنڈے کے حوالے سے، خبر کے حوالے سے، افواہوں کے حوالے سے، اور بہت غور طلب احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ویسے بھی سورہ حجرات ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی یعنی مسلم معاشرے کے اصول و قوانین کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر سورہ حجرات کا جو دوسرا رکوع ہے، اس میں 6 ایسے احکام ہیں کہ جن کا ہماری معاشرتی زندگی سے اور ہمارے جماعتی نظم و نسق میں استحکام کے حوالے سے، بلکہ امور سلطنت چلانے میں بہتری کے حوالے سے بہت بنیادی ہدایات ہیں۔ میں تو اپنے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ سورہ حجرات ساری، اور اگر ساری ممکن نہ ہو تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 انہیں بار بار پڑھیں اور ان آیات میں دی گئی ہدایات کو اور وہ 6 باتیں جن سے روکا گیا ہے سختی کے ساتھ اور حرام قرار دیا گیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی شان، ایمان والوں کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو اسلام کے حوالے سے شرح صدر عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں کہ وہ حق کے نور کو، سچ کو، دین حق کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسے قبول کرے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی وہ بڑا خوش بخت انسان ہے۔ یقیناً تو اسلام تو یعنی ہمارا دین تو اعمال کی قبولیت کی پہلی اساس اور پہلی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخروئی اور سرفرازی کے حصول کا یقیناً ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کو اپنی معاشرت، اپنی اقتصادیات اور اپنے معاملات میں رہنما تسلیم کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً قبول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمائی۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے، یہاں فاسق کے معنی انیق صاحب اپنے فہم کے مطابق حقیقت کے برعکس خبر دینے والا۔ فاسق کے متعدد معنی ہیں، لیکن یہاں ہم ایک بہت محتاط معنی کر رہے ہیں، چونکہ بعض روایات کی روشنی میں ایک صحابی ہیں جو یہ خبر لانے والے ہیں، تو اس لیے فاسق کے معنی ہم یہ کریں گے کہ اپنے فہم کے مطابق حقیقت کے برعکس خبر دینے والا۔ انہوں نے جو بات سمجھی، جیسی انہوں نے سمجھی ویسی بتا دی، تو اس لیے بہت محتاط حوالے سے یہی معنی ہوگا۔ ویسے فاسق کے معنی گناہ گار کے بھی ہیں، اور فاسق کا لفظ پوشیدہ گناہ کرنے والے کے لیے آتا ہے، اور فاجر کا لفظ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر فاسق کا لفظ کافر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جب آیت میں اللہ تعالیٰ نے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن کے مقابلے میں فاسق کا لفظ ذکر کیا ہے۔ وہاں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں فاسق سے مراد کافر ہے۔ فسق کا گویا اعلیٰ درجہ
وہ کفر تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بڑی بنیادی بات خبروں کے حوالے سے، جیسے آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ہر خبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، خبروں کے بارے میں چند ضابطے ہمارے دین نے مقرر کر دیے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اس حوالے سے جو ہدایت دی گئی ہے وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، بلکہ ہر جگہ اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کا رویہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، امن کے حوالے سے آتی ہے یا خوف کے حوالے سے آتی ہے، جنگ کے حوالے سے آتی ہے، یا معاشرے میں انتشار کے پھیلانے کا سبب بننے والی کو خبر آتی ہے، تو اذاعوا بہ، فوری طور پر اس کو مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈسکرج کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں حالانکہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے، آج ہم یہ کہیں گے، آج کے دور میں چونکہ قرآن تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، کہ ان لوگوں تک پہنچاتے خبر کہ جو خبروں کو جانچنے کا سلیقہ رکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی خبر اس وقت پھیلانے کے قابل ہے اور کون سی خبر ایسی ہے کہ جس کو نہ پھیلایا جائے، اس لیے کہ پھیلنے سے انتشار پھیلے گا، مسائل پیدا ہوں گے، فرقہ وارانہ مسائل، سیاسی حوالے سے اختلاف کے مسائل۔ تو اس لیے فرمایا لو ردوہ الی الرسول وإلی اولی الامر منہم، وإلی اولی الامر منہم، جو ذمہ دار افراد ہیں یہ خبر پہلے ان کے پاس جانی چاہیے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تاکہ وہ اس خبر سے استنباط کریں، خبر کے اندر غور و فکر کر کے، جستجو کر کے تلاش کریں اس بات کو کہ کیا یہ خبر معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، کیا اس خبر سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا یا ٹھہراؤ رہے گا، کیا اس خبر کے پھیلنے سے جرائم کا گویا جرم سکھایا جا رہا ہے اس خبر کو پھیلا کر، یا جرم سے روکا جا رہا ہے۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، استنباط کر کے اور غور و فکر کر کے بات کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کی جائے خبر۔ یہ ہے ایک پہلا بنیادی سلیقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر کے حوالے سے دیا ہے۔ ہم اس بات پر یقین کیجئے انیک سب عمل نہیں کر رہے، ہم جرائم کی خبریں، خاص طور پر آج کل اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ریپ اور اس طرح کے جو یعنی حادثات ہو رہے ہیں، ان کو ہم پھیلا کر آخر کیا معاشرے کو دینا چاہ رہے ہیں، نئی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں؟ خدا را اس پر غور کیجئے، اس کو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی ہدایت تو اس آیت میں ہمیں یہ دی گئی کہ ہر خبر کو مت پھیلاؤ، بلکہ جو خبر کی تہ تک پہنچنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچاؤ، اور وہ اگر مناسب سمجھیں تو اس خبر کو آگے نشر کرنے کی اجازت دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رویہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، یہ آپ نے بالکل واضح کر دی۔ یہ آیات مکمل کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، پھر ذرا جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی۔ ری ایکشن تم دکھا لو گے اگر تم نے فاسق کی بات پر یقین کر لیا، جب ری ایکشن ہوگا، جوابی کارروائی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو پھر تمہیں بعد میں ندامت نہ ہو کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی، ہمارا یہ ایکشن ہی غلط ہو گیا، ہمیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ آیت رکھ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو جوابی کارروائی نہیں کرنا جب تک تم اس خبر پر تحقیق نہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب فوراً اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ خوب جان رکھو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں،
یہاں جو یہ آیت آئی ہے، یہاں اللہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ دراصل میں آپ سے عرض کروں کہ اس آیت کے اس حصے میں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ایک صورتحال کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک، کہ وہ ولید بن عقبہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ قبیلہ بنو مستلق کی طرف زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ان کو بھیجا گیا، تو وہ گھوڑے پر سوار تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس قبیلے میں جا رہے تھے۔ تو قبیلے کو قاصد نے اطلاع دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندہ آ رہے ہیں، تو وہ حسب روایت ہتھیار باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے، آگے بڑھے۔ ان کو کسی طرح سے یہ خوف ہوا کہ یہ ہتھیار بند لوگ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائیں، ٹھیک، تو واپس آ گئے، وہیں سے انہی قدموں لوٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس خدشے کا اظہار کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے خالد بن ولید کو روانہ کیا یا کچھ لوگوں کو بھیجا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ وہاں پہنچتے، اس قبیلے کے سردار حضرت حارث ابن زرار، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن اس دوران جب حضرت خالد بن ولید کو بھیجا جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے، قاصد کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ان پر چڑھائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاملہ میں کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ اس کو اچھی طرح سے چیک کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے کہ صورتحال اصل کیا ہے، تب جا کر فیصلہ فرماتے تھے۔ تو وہ جو چند افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ان پر بھیجیں، ایسے افراد بھیجیں جو ان کو سزا دیں، ان کی گویا ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں اور وہ تمہاری بات سنتے ہیں، وہ تمہاری بات کو وزن دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری ہر رائے پر تم اصرار کرو اور چاہو کہ اس پر عمل ہو، تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں اگر بھیج دیا جاتا وفد اور اگر کوئی قافلہ بھیج دیا جاتا تو یقینی بات ہے نقصان ہونے کا خدشہ تھا، لڑائی ہوتی۔ لیکن بعض مفسرین نے اس قصے کو اتنا مضبوط قرار نہیں دیا، ایک اصول بیان کر دیا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ دیکھو، جب بھی کسی ایسے بندے کی طرف سے کوئی خبر آئے کہ جس نے خبر تو اپنی رائے کے مطابق پہنچائی ہے لیکن وہ خبر مضبوط نہیں لگتی، تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اس لیے کہ سنی سنائی بات بلا تحقیق پھیلانا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ جیسے کسی نے کہا کہ تمہارا کان کتا لے گیا تو وہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ بھئی بندہ خدا، پہلے اپنے کان کو ہاتھ لگاؤ، سوچو، غور کرو، خبر کی تحقیق کرو۔ خصوصاً انیق صاحب، قرآن یا حدیث کہہ کر کسی بات کو پھیلانا، قرآن کی بات کہہ کر پھیلانا یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ کر پھیلانا، ایسی بات کو جو قرآن کریم میں نہیں آئی اور حدیث رسول اللہ میں نہیں آئی، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے آج کل سوشل میڈیا میں خاص طور پر میں دیکھتا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وہ کسی بزرگ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حدیث کی فلاں کتاب میں ہے، جب ہم اس حدیث کی فلاں کتاب میں تلاش کرتے ہیں تو وہاں نہیں ملتا، تو بغیر تحقیق کے
اللہ کی بات، اللہ کے رسول، دیکھیے اچھی باتیں پھیلانے سے کسی نے نہیں روکا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پھیلائیں، لیکن پہلے یہ سوچ لیں کہ واقعتاً یہ قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں، اور واقعتاً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا صلی نہیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس حوالے سے بڑی واضح ہدایت دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خبروں کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں وہ اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائیں اور ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں جی۔ تو ایک ٹھہراؤ آ جائے، اور معاشرے خاص میں طور ایک پر جو ٹھہراؤ۔ میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں قرآن کریم سے یہ اصول لے لیں اور ان کو اپلائی کریں۔ بالکل بالکل، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں، لا تقف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی بات کی اندھا دھند پیروی نہ کرو جس کے درست نادرست ہونے کا تمہیں یقینی علم نہ ہو۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھیں اور دل، یعنی کان سے لیے گئے کام اور آنکھ سے لیے گئے کام اور دل اور عقل اور شعور کی صلاحیتیں، ان سے لیے گئے کام، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے پوچھے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاں تم جواب دو گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تم سے پوچھا جائے گا۔ بلکہ قرآن کریم میں اس پوچھنے کے حوالے سے تو بہت زوردار ہدایات اور بہت زوردار باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب یہ ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے تو ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کے بارے میں گواہ بن جائیں گے، یعنی ان کے خلاف گویا گواہی دیں گے۔ بلکہ سورہ یاسین میں آپ حضرات، ہم لوگ سب لوگ پڑھتے ہیں سورہ یاسین، الیوم نختم علی افواہہم، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم ان کی زبان، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہم ان کے ہاتھوں کو بلوائیں گے اور ان کے پاؤں سے ہم پوچھیں گے اور وہ جواب دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ یہ کرتے رہے تھے، یہ سارے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بلکہ سورہ حامیم سجدہ میں اور واضح فرمایا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو ان کے کان، ان کے ہاتھ اور ان کی سکن، ان کا پورا وجود ان کے کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں گواہی دے رہا ہوگا۔ تو بندگان خدا، جب ایسی بات جس کی آپ نے تحقیق نہیں کی اور اس کو آپ نے پھیلا دیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، ملک میں فساد پھیل گیا، ملک میں فرقہ وارانہ فساد پھیل گیا، ملک میں سیاسی حوالے سے فساد پھیل گیا، جو صورتحال ہم بنا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، تو اس میں تو یہ تو قتل و قتال تک نوبت آ سکتی ہے کسی ذرا سی خبر کے، جھوٹی خبر کے پھیلنے پر۔ تو اس لیے ہمیں جھوٹی خبر کے پھیلانے سے بلکہ ہر خبر کے بارے میں پہلے تحقیق کی جائے، سوچا جائے اور ان لوگوں کے سپرد کی جائے جو نفع اور نقصان کو بہتر سمجھتے ہیں، پھر خبر نشر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو اصول آپ نے بیان فرما دیے ڈاکٹر صاحب، اور ہماری تعلیم کر دی کہ جھوٹی خبر تحقیق کر لو، کوئی فاسق تو لے کے نہیں آ رہا، ری ایکشن ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری بات، جو بہترین بات آپ نے ہمیں تعلیم کر دی کہ اگر وہ خبر سچی بھی ہے، کیا وہ خبر آگے پہنچانے والی ہے؟ بالکل، ایک ہاضمہ ہوتا ہے، ذہنی ہاضمہ، کیا وہ عوام الناس کا اتنا پختہ ہے کہ وہ اس خبر کو سن سکتے ہیں؟ قومی راز ہوتے ہیں، قومی معاملات ہوتے ہیں، خارجہ پالیسیز ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں یہ عوام کے مسائل نہیں ہوتے، یہ خواص کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو انہیں میڈیا پر بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر جو باتیں کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ بعض اوقات
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو معاملے کی سرے سے خبر ہی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں۔ اس خبر سے یا اس بات سے، اس موضوع پر بات کرنے سے ریاست کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یا ایھا الذین آمنو، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے دیکھو تم کو ایمان دیا ہے، تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، ایمان کو تمہارے لیے دل پسند بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم یہ کر رہے ہو، مقام مومن ارشاد۔ بے شک میں عرض کروں کہ ایک تو سورہ احزاب میں جو خبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت ارشاد فرمائی ہے وہ بھی ساتھ میں شامل کر لیجئے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 اور 61 62 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو کسی بھی معاشرے میں، خصوصاً مدینہ منورہ میں اس وقت، بلکہ آج کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی بستی میں افواہ سازی کرتے ہیں اور خبریں اڑاتے ہیں جھوٹی، یا ایسی خبریں اڑاتے ہیں جو ہوں سچ لیکن اس کو مثالہ لگا کے اس کو اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ خبر حقیقت میں پوشیدہ رہ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، اور ان کا لگا ہوا مثالہ جو ہے وہ معاشرے میں آگ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اگر باز نہیں آئیں گے منافق لوگ اور وہ لوگ کہ جو روگی ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافق تو اپنی جگہ ہے منافق، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چسکے لینے کے لیے ایسی خبریں اڑا دیتے ہیں کہ جس کا بعد میں نقصان، وہ تو بالکل ایک چنگاری ایک پھینکتے ہیں یا ماچس کی جو ایک تیلی ہے وہ انہوں نے جلائی ہے، لیکن آگ بھڑک اٹھتی ہے پورے معاشرے میں اور پورے ماحول میں۔ تو والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو روگی لوگ ہیں، اگر باز نہ آئے لنغرینک بہم، تو ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ اے حبیب آپ کو مسلط کریں گے، لیکن آج یقینی بات ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، گویا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ اور پھر کیا فرمایا ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ لوگ اس شہر میں تھوڑے ہی رہ پائیں گے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں رہیں۔ ملعونین، ملعونین، وہ ملعون لوگ ہیں، وہ پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں، اخذوا، ان کو گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور جو جرم انہوں نے کیا ہے اس کی نوعیت اگر بہت سنگین ہے تو ان کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے افواہ سازی سے، جھوٹی خبریں اڑانے سے بہت پرہیز کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں افواہ سازوں کو شیطان کے چیلے قرار دیا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، شیطان جھوٹ گھاڑ لینے والے اور گناہ کے مرتکب لوگ، سنی سنائی بات ان کے کان میں شیاطین ڈال دیتے ہیں اور یہ ان کو اڑاتے ہیں۔ یہ تو یہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، یہ جملہ تو صرف ان افراد کے لیے تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ وہاں چڑھائی کے لیے دستے بھیجیں یا دستہ بھیجیں، لیکن اگلا جو جملہ ہے نیک صاحب جو ابھی آپ نے ماشاءاللہ تلاوت کیا، یہ تو صحابہ کی شان ہے، یہ تو صحابہ کی شان ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور کیا خوبصورت شان اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بیان فرمائی ہے۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے صحابہ خود اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، خود پسند کیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو خود سجا دیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، ایمان تمہارے سینوں میں خود اللہ نے سجایا ہے، خود سجایا ہے، خود سجایا ہے۔
کتب فی قلوبہم الایمان، یقینی بنا دیا ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا لوگ ہیں جن کی تعریف میں اللہ خود فرما رہے ہیں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کو ان کے سینے کے ساتھ چمٹا دیا ہے، اور پوری دھرتی میں ان سے زیادہ حقدار اور ان سے زیادہ اہل اس کلمے کا تھا ہی کوئی نہیں۔ احق اور اہل یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے۔ تو صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے جماعت صحابہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے پیشانیاں سجدوں کے نشانوں سے روشن ہیں، جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے خود ایمان کو پسند کیا ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان خود اللہ نے تمہارے سینوں میں سجا دیا ہے۔ اور 3 باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے خود تمہیں دور رکھا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کو دور رکھا ہے، والفسوق، گناہ کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کو تم سے دور رکھا ہے، محفوظ بنا دیا ہے تمہیں گناہوں سے، والعصیان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے تمہیں دور رکھا ہے۔ تو یہ تو اولئک ہم الراشدون، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اولئک ہم الراشدون، یہ ہے رشد و ہدایت والے، اور یہ ہے ہدایت یافتہ لوگ، سچے راستے پر چلنے والے، وہ بھی اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر 2-3 باتیں میں چاہ رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ذرا سا اس پر میں چاہتا ہوں مزید گفتگو آپ فرمائیں۔ جو میں نے عرض کی تھی بات کہ یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہو رہی ہے، جس پر ہم بات کروا رہے ہیں آپ سے، سیکھ رہے ہیں آپ سے۔ دیکھو یہ نہیں کرنا جھوٹی خبر لے آئے، فاسق لے آئے، اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں ہو جائے، تمہیں ندامت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ پھر دوبارہ کہ دیکھو تم اہل ایمان ہو، تمہارے دل میں اللہ نے ایمان سے محبت ڈال دی، تو تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں ایمان کو پسندیدہ چیز بنا دیا، تو تمہارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اہل ایمان، تم جھوٹی خبروں کو نہیں اس پہ توجہ دیا کرو، جائے کہ اس پر تم اپنا ری ایکشن دکھا دو۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ تو محبت ڈال دی ایمان کی تمہارے دل میں، اور تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دی کفر سے، فسق سے، عصیان سے۔ اب یہ کفر کو الگ، فسق کو الگ، عصیان کو الگ اللہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اس کی وجہ نیک صاحب یہ ہے کہ کل کلاں کوئی اس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس شبے میں نہ پڑ جائے یا یہ بات نہ کہنا شروع کر دے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کفر بھی پایا جاتا تھا، اور فسق اور عصیان کی کیفیات بھی، چونکہ ذکر تو بنیادی طور پر صحابہ کا ہو رہا ہے، تو اللہ نے بالکل ایک ایک کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، خود ناپسند کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کفر کو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما ہونے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم کفر کی طرف پلٹ جاؤ۔ اور فسق کو ناپسند کرتا ہے۔ کیوں ناپسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں مخاطب صحابہ ہیں اولین، باقی امت تو بعد میں آئی ہے۔ جو سامنے حضور کے موجود ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یقیناً صحابہ ہیں، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے خود اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو اللہ نے جن کے لیے پسند کیا، اس لیے یقینی بات ہے
ان کا کفر سے دور رہنا، ان کا فسق سے دور رہنا، ان کا عصیان سے دور رہنا، یہ قطعی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اسی لیے امت کے علماء جنہوں نے جرح و تعدیل کا لٹریچر لکھا اور حدیث کی حجیت کے حوالے سے امت تک جو حدیث کا سرمایہ پہنچا ہے، اس میں تحقیق کے حوالے سے جب انہوں نے کام کیا تو انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، جی قابل اعتماد ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں کھرے پکے مومن، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون۔ یہ جتنے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، اس کے اولین مخاطب وہی صحابہ ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا مقام ہے صحابہ کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ چار دفعہ فرمایا پورے قرآن کریم میں، 4 دفعہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بات فرمائی اور آپ نے بالکل آسان کر دی بات کہ اولین مخاطبت ہو رہی ہے صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی اجمعین سے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو کلام ہو رہا ہے رہتی دنیا تک کے اہل ایمان سے، تو کیا ایک سبق یہ بھی دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو، کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر ہم نے نفرت پیدا کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کفر سے، فسق سے، عصیان سے، تم کیا کرتے ہو کہ تم اقرار کرتے ہو زبان سے، تصدیق کرتے ہو دل سے، عمل کرتے ہو ارکان سے، تو تمہارے رویے یہ ہونے چاہیے، چہ جائے کہ کوئی خبر لے کر آئے، اس خبر کو تم پکڑ لو اور اس پر عمل کرو۔ تمہارے دل میں ایمان سے محبت ہے، جب ایمان سے محبت ہے اور ایمان تمہارے لیے پسندیدہ چیز ہے تو تمہارے دل میں پھر کفر، فسق، عصیان آ ہی نہیں سکتا۔ بالکل علی صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ اس آیت سے جو ہمیں درس مل رہا ہے وہ درس یہ مل رہا ہے کہ یہ جو ذی وجہین، 2 چہروں والے افراد جی، ادھر لگائی بجھائی کر کے آگ لگا دیتے ہیں گھرانوں میں۔ میاں بیوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو میاں بیوی کے درمیان بات چیت کر کے، گفتگو کر کے اختلاف پیدا کرتا ہے، اور بدترین ہے وہ انسان جو 2 چہرے رکھتا ہے، ادھر والوں کو ادھر کی بات بتائی، ادھر والوں کو ادھر کی بات بتائی، اور لگائی بجھائی کر کے معاشرے میں، گھروں میں، بستیوں میں لڑائی شروع کر دی۔ اور اب تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اب تو اس کا دائرہ اتنا پھیل گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایک دوسرے کے لیے کفر ساز فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر گولے برسائے جا رہے ہیں، کفر کے، فسق کے، عصیان کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے لیے ناپسند فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں انیق صاحب، جی، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی آدمی کو کافر کہتا ہے یا ملعون کہتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے یا اس کو کافر کہتا ہے، اگر تو جس پر یہ کر رہا ہے لعنت وہ لعنت کا حقدار ہے تو لعنت وہیں رک جاتی ہے، اور اگر یہ کسی کو کافر کہہ رہا ہے اور وہ واقعتاً کافر ہے تو کفر وہیں رک جاتا ہے، ورنہ دونوں چیزیں پلٹ کر اس پر آ جاتی ہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ بندگان خدا کو خدا کا خوف کرو، اپنے معاشرے کو میں ٹھہراؤ پیدا کرو، خبروں کو اڑانے سے، اور خاص طور پر یہ جو سیکچول حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، جنسی جرائم، ان کو خدا را خبروں میں مت پھیلائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا ہم سکھا رہے ہیں نئی نسل کو، غلط کاموں کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ خدا را ان خبروں کو نہ سوشل میڈیا میں پھیلایا جائے، نہ الیکٹرانک میڈیا میں پھیلایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بالکل اب یہ لاسٹ منٹ جاری ہیں، کنکلوڈ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کی وجہ سے راست رو ہیں، سچے راستے پر ہیں۔ اب ہم نے جو آج ان آیات سے سیکھا،
وہ کیا ہے؟ حالات و واقعات کی جانب آپ نے بھی توجہ دلائی ہماری۔ ڈاکٹر صاحب یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروہ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو ماہانہ کروڑوں روپے خرچ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک طوفان بدتمیزی یہ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ گروہ پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان کے باہر بھی میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے ہمیں۔ تو ہمارے وہ گروہ جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ان کے کردار پر حملے کر رہے ہیں، معاشرے خراب کر رہے ہیں، خراب کیا معاشرے پرتعفن کر رہے ہیں، معاشروں میں یہ بدبو کیوں پھیل رہی ہے؟ مومن کیسا ہوتا ہے قرآن کریم بتا رہا ہے، نہ وہ کفر کرتا ہے، نہ وہ فسق کرتا ہے، نہ وہ عصیان کرتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیمرا ہمارے پاس موجود ہے، خبریں کون کون سی ٹیلی ویژن پہ چل جاتی ہیں، کروڑوں افراد سنتے ہیں انہیں، تو کوئی چیک اتھارٹی موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ جو ایک خلفشار ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ آپ نے آغاز میں ہی یہ بات فرما دی تھی کہ جیسے حالات و واقعات اس ریاست میں چل رہے ہیں۔ کیا 30 برس پہلے ہمارے معاشروں میں اتنی ہولناکی تھی یا اتنی کرختی تھی؟ نہیں تھی۔ اب کیوں چند موضوعات، چند وجوہات کی بنیاد پر انسان کو قتل کر رہا ہے؟ ارشاد۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں احساسی ذمہ داری دیکھیے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے پیمرا آپ نے کہا، اور سنسر والے جو خبروں کو سینسر کرتے ہیں یا جو پروگراموں کو سینسر کرتے ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، بلکہ افواج پاکستان اور دوسرے تمام تر ادارے اور محترم ادارے، ان کے حوالے سے جب ہم غلط باتیں پھیلائیں گے تو نتیجتاً ہمارا دفاع کمزور ہوگا، ہمارا ملک کمزور ہوگا، ہم ایک ایز اے ریاست جو ہے وہ توبہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دشمن، اور ہمیں پتہ ہے کہ دشمن یہ کام کر رہا ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات کہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی ایک نے کوئی بات کہی تو ہم مسلمان اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مسلسل پھیلانا شروع بھئی بندگان خدا تم خود پھیلا رہے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب تم خود کر رہے ہو کہ تم اس خبر کو خوب نشر کر رہے ہو۔ تو یہ کردار ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم موبائل کے ذریعے سے فائدہ کر رہے ہیں ملک کا، قوم کا۔ وہ قوت نافذہ کے ذریعے ان تمام مکروہات کو ختم کریں، روکیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، خاص طور پہ ہمارے بڑے ادارے، ان کو مجروح نہ کیا جائے۔ ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو اہمیت ہے، ان کا جو مقام، مرتبہ اور جو ان کا منصب ہے، جس کے جو منہ میں آیا ہے بول دیتا ہے، تو ایسے ادارے سختی برتیں۔ ہر خبر ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے مزید سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ بہت اہم موضوع جس پر بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، ہر خبر پر یقین نہ کر لیا جائے، ہر خبر کو پھیلایا نہ جائے۔ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ یہ اہل ایمان، ان کے دل، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے محبت کے لیے پیدا کیا ہے اور متنفر کر دیا ہے۔ یہ کفر نہ کریں، یہ فسق نہ کریں، یہ عصیان نہ کریں۔ کفر، فسق اور عصیان کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے بالکل وضاحت سے اس کے معنی ہمیں سمجھا دیے۔ راس رو اللہ کے فضل سے اور اللہ کے احسان سے۔ تو اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس نبی کی قوم پر تیز ہوا کا طوفان آیا تھا؟ درست جواب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، یا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092325019 خواتین و حضرات، کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے، اس لیے کاش ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب کراچی میں ہوتے اور ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے۔ عارج سراج حیدرآباد سے، عارج سراج حیدرآباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر